मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। असल इज़्ज़त आखिरत की है। ये दुनिया की शोहरत इज़्ज़त से कभी धोखे में नहीं आना चाहिए। ये अगर अल्लाह की नज़र में मकबूल है फिर तो फ़ायदे की चीज़ है, मकबूल नहीं है तो ये इज़्ज़त दुनियादारों को हमसे भी ज़्यादा मिलती है। अभी देखो ना, इंडिया की एक गुलूकार का इन्ना लिल्लाह इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, इंडिया की मशहूर गुलूकारा का इंतकाल हुआ। कितना प्रोटोकॉल मिला ना उसे दफन में, ऐसा प्रोटोकॉल मिला है कि वो मोदी साहब भी जा रहे हैं उसके जनाजे में। तो वो एक अदाकारा थी, लेकिन आखिरत में ये प्रोटोकॉल काम आएगा? कोई हैसियत नहीं है इसकी। तो ये प्रोटोकॉल से कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं, ये जो अक्सर गुलूकार, फनकार, अदाकार होते हैं, इनको जवानी में भी इज़्ज़त मिलती है, मौत के बाद भी, जब तक दफन ना हो इज़्ज़त मिलती है, बुढ़ापे में नहीं मिल रही होती, और जब दफन हो गए उसके बाद तो वो तो आखिरत में तो अल्लाह ही जाने फिर क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन इनका बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा बुढ़ापा कैसा होता है। हमारे महल्ले में एक साहब हैं, अल्लाह करे हों, वो बूढ़े हो गए, बहुत ज़्यादा डिग्रियां हैं उनके पास। ये खूब अच्छी तरह समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जो ऐसे छोटे छोटे वाक़यात सुनाता हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा इबरत का सामान होता है, इसको हल्का ना लिया करें। क्या हो गया भाई? तो महल्ले में एक बूढ़े मियाँ हैं, वो आपको भी नहीं पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन बूढ़े बुजुर्ग को भी नहीं पता चलेगा, इसलिए ना इसमें कोई गीबत है और ना उनकी दिल शिकनी है। उनके पास डिग्रियां बे इंतहा हैं, पैसा बे इंतहा, पूरी जिंदगी उनकी एजुकेशन में गुजरी, तालीम हासिल करते गुजरी। सीए फलां मुल्क से किया, फलां जगह से ये किया, फलां जगह से ये किया, इतनी डिग्रियों के अंबार, और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे जॉब कर चुके हैं वो। अब बूढ़े होके रिटायर होके घर आ गए। अब जाहिर है उन डिग्रियों को कोई पूछने वाला, खूब समझ लें, इस पे कोई खानदानी सा क्लिप बना दो, ये बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ है जो मैं कर रहा हूँ, और जवानी में नसीहत हो जाए ना इस बुढ़ापे से पहले तो ज़्यादा अच्छा है। ये जवानों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जो बूढ़ा होने से पहले इस वाक़े से इबरत हासिल कर लें। समझते हो? अब डिग्रियों को जाहिर है आप कुछ भी हो, कंपनियों की नज़र में अब आपकी 2 टके की वैल्यू बोलो नहीं है, क्योंकि अब एज आपकी ज़्यादा हो गई है, अब कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। अब वो जा रहे हैं तन्हाई में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एहसास कमतरी की वजह से। ऐसे लोग अक्सर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, उसको अपने दिल का दुखड़ा सुनाते हैं। वो मेरे पास बहुत दफ़ा आ चुके, मुझे बताते हैं कि मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास ये डिग्री, मैंने ये किया। बेचारे जब भी बैठते हैं, मैं बुराई में हरगिज़ नहीं कह रहा भाई, लेकिन मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास आएंगे अपनी डिग्रियां मुझे बयान करना शुरू कर देंगे। मैंने ये किया, मैंने फलां जगह से ये किया, मैंने फलां जगह, फिर फलां कंपनी में, अमेरिका में ये, यूके में ये, कनाडा में गया, फिर इतने साल वहाँ गुजारे, फिर सऊदीया में रहकर आया, फिर फलां कंपनी में मैनेजर था, ये था। जब भी मिलते हैं पूरी गर्दान सुनाना शुरू। पहली दफ़ा जब मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है माशाल्लाह, बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। दोबारा फिर वही दोबारा, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बेचारे डिप्रेशन में, कोई इनसे इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ नहीं रहा। समझ में आ रही बात? सारी जिंदगी इसी में गुजरी ना, भाई ये मेरी क्वालिफिकेशन, वेल डन, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपके लिए फला कंपनी में ऑफर है। समझ रहे हो भाई? मेरी ये मैंने यहां से सीए किया हुआ है, वेल डन, आपके लिए फला जगह पे बेहतरीन जॉब है, पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, कंपनियां बुला भी रही हैं। अब कंपनियों के किसी काम के नहीं रहे आप। अब जाहिर है बेचारों को अब कोई ये सुनने वाला भी नहीं है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप पढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूं भाई? अगला बोलेगा ना भाई तो जो भी था ना, अब क्या करें हम, हमारे पास तो जॉब नहीं है। अब कोई तन्हाई दूर करने वाला नहीं,
کوئی باتیں کرنے والا نہیں, کوئی آپ کی ڈگریوں کے بارے میں آپ سے سننے والا نہیں ہے. تو بےچارے ظاہر ہے اپنا دل کا دکھڑا پھر لوگ مذہبی لوگوں کے پاس, موٹیویشنل لوگوں کے پاس آ کے سناتے ہیں, مجھے سناتے ہیں, میں سنتا ہوں بیٹھ کے, کچھ بھی نہیں کہتا, بس ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ آپ تو بڑے قابل ہیں, یہ کہہ کے ان کو تھوڑا, تاکہ کوئی تو دکھڑا سنے نا ان کا. مجھے اندازہ ہو گیا ان کے گھر میں اولاد سننے والی نہیں ہے. میں ان سے تو نہیں کہتا, ان کی تو میں اب بھی سنتا ہوں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ بزرگ شادیاں کر لیتے ہیں نا اتنی ڈگریوں کے بجائے, آج زیادہ سکون میں ہوتے ہیں. آپ تو اس کو مذاق سمجھیں گے. مجھے خیال ہوا, میں ان سے کہوں انکل آپ اتنی ڈگریوں کے بجائے نا شادیوں کو زیادہ فوکس کر لیتے نا, آج آپ کی بہویں ہوتی, داماد ہوتے, پوتے ہوتے, نواسیاں ہوتی, ان کی خوشیاں دیکھتے آپ بیٹھ کے گھر میں. بیویاں ہوتی, ایک تو کام کی نکلتی نا, جو اس بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی, فخر کرتی میرے ہسبینڈ اتنے پڑھے لکھے تھے یا ہیں, جو بھی ہیں. نیچرل لائف کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا. سائنس کتنی ترقی کر لے میرے بھائی, فطرت کے اصول چینج نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہو ایجوکیشن میں انسان آگے بڑھ رہا ہے تو ایجوکیشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے. بڑھاپے میں آپ کو پوتے, نواسے, بہویں, داماد, اولادیں ہول سیل کے حساب سے چاہیے. بہت سو کے نانا ہو, بہت سو کے دادا ہو, بہت سو کے سسر ہو, بہت سو کے چاچو ہو, بہت سو کے تایا ہو. یہ اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو پتا ہے یہ رپورٹ ہے, یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے. انہوں نے سروے کیا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ڈپریشن میں ہیں یا اسٹریس میں ہیں وہ کون ہیں, اور خوش رہنے والے لوگ کون ہیں. انگریز تو ریسرچ کرتے ہیں نا ان کی یونیورسٹیاں. آپ کا خیال تھا کہ جن کے پاس دولت, سروے میں یہ رپورٹ آئی ہوگی, جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ خوش ہیں. آپ کا یہ خیال ہوگا. جو غریب ہیں وہ بیچارے کس میں ہیں, پریشانی میں. نا نا نا, جو رپورٹ آئی ہے نا انگریزوں کی, وہ رپورٹ یہ تھی کہ جن کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں, ریلیشن ہیں, وہ خوش ہیں. جن کے ریلیشن نہیں ہے وہ کیا ہیں, وہ پریشان ہیں. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا. دیکھو اگر انسان ایسے پیدا ہوتا ہے نا جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بن گئے, اماں ہوا کو الگ سے مٹی سے بناتا, ان کے بچے الگ الگ مٹی سے بن رہے ہوتے, اور ہم بھی الگ سے مٹی سے پیدا ہوتے, ہمارے ابا اماں ہمیں ہسپتال سے خرید کے لے آتے. اس کا مطلب ہمارا آپس میں کوئی ریلیشن, خوب سمجھو اس بات کو, اللہ کرے کھوپڑی میں آ جائے. یہ کھوپڑی کا مسئلہ ہے سارا. اتنا زیادہ آپ لوگ میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے اور مغربی یلغار سے متاثر ہو گئے ہو نا کہ کھوپڑیاں ہی الٹا سوچنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہ روٹی نہیں کھانی چاہیے, دال نہیں کھانی چاہیے. کیوں بھائی کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ ابے 1000 سال پہلے یار یہ پیٹ بھرنے کے طریقے تھے. آج سائنس کا دور ہے, لیڈ لگاؤ, بیٹری چارج کرو اور چلنا شروع کر دو. اتنا ٹائم نہیں ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھاؤ اور نکلو. بے وقوفوں والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو کہا جائے گا بھائی جیسے پیٹ وہی پیٹ ہے جو 1000 سال پہلے تھا. تو جو 1000 سال پہلے بھرنے کا طریقہ تھا گندم تھی, آج بھی کیا ہے, اناج سے ہی بھرا جائے گا. گندم کے بجائے جو کھا لو, برگر بنا کے کھا لو, لیکن گندم ہی کھانا, چبانا ہی پڑے گا اس کو, گرینڈ کر کے نہیں کھا سکتے. نہیں یار سمجھ میں رہنے دو یار. ابے سائنس نے اتنی ترقی کر لی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ترقی کرنی ہے, چاند پہ پہنچنا ہے. سائنسدان بولے اب میں روٹی کا نوالا چبا کے نہیں کھاؤں گا, بھائی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پرانے دور کے گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے گرینڈ کر کے شیک بنا کے روٹی کا پیو. ڈاکٹر کہیں گے بھائی تھوڑے دنوں میں میدا برباد ہو جائے گا. جو پاور چبا کے آتی ہے کھانا کھانے سے, وہ شیک بنا کے پینے سے نہیں آتی. چبا ہی کھانا پڑے گا, چاہے ٹائم ہو یا نہ ہو. نیچر کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. تو انسان بائی نیچر تنہا پیدا نہیں ہوا ہے. باپ کا نطفہ اور ماں کا نطفہ, ان دونوں کے ملاپ سے جنم دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کا رشتہ ماں اور باپ سے قائم ہو جاتا ہے. ان دونوں کی باڈی سے اللہ نے پیدا کیا ہے, بتا دیا ان سے تمہارا ریلیشن ہے. پھر ماں کے ریلیشن سے ماں کی ماں آپ کی نانی بنتی ہے, ابا کی اماں آپ کی دادی بنتی ہے, اماں کے ابا آپ کے نانا بنتے ہیں, ابا کے ابا آپ کے دادا بنتے ہیں. پھر اسی پانی سے جو پیدا ہوگا, کوئی آپ کی بہن, کوئی آپ کا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک ریلیشن میں جکڑ دیا انسان کو. جہاں یہ ریلیشن کمزور ہوگا انسان کا سکون برباد. ڈگریاں لے کے گھومتا رہے گا بس وہ,
میں نے سی اے کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں یہ فلانی کمپنی میں مینیجر تھا, کیا کریں کیا ہوا ہے, تو اب بس کمپنیوں نے آپ کو نچوڑنا تھا, نچوڑ لیا, اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب کمپنی کے کام کے نہیں رہے, اب آپ گھر میں بیٹھے. لیکن جو ریلیشن اللہ باپ اور اولاد کی شکل میں بناتا ہے وہ ریلیشن کمپنیوں کا محتاج نہیں ہے, وہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتا ہے, جوانی میں بھی قائم رہتا ہے. جو بوڑھا باپ ہے وہ آپ کا 90 سال کا ہو جائے گا تو بھی باپ تو رہے گا نا. وہ کیسے سمجھائیں یار, کیسے دل چیر کے رکھیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں یہ حقیقت بتاؤں آپ کو, آپ کہہ رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کی قسم نہیں آ رہا سمجھ میں. آپ کے آ رہا ہوتا تو شادیوں کو فوکس کرتے, نہیں آ رہا تبھی تو بس منہ ہلاتے رہیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. یہ سمجھ میں آنا قابل اعتماد نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہو میں سمجھ میں آ رہا ہے, حقیقت ہے نہیں آ رہا سمجھ میں. کر آپ بھی وہی رہے ہو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ریلیشن ہے, تنہا پیدا نہیں کیا. تو جس کا جتنا ریلیشن ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. ریلیشن شادی سے بنتا ہے, گرل فرینڈ سے نہیں بنتا. بچے زیادہ پیدا ہوں گے زیادہ ریلیشن ہوگا, کم پیدا ہوں گے تعلقات کم ہوں گے. آپ کا حقیقی ریلیشن اپنی اولاد سے, بیوی سے ہوتا ہے, ماں باپ سے. اس کے علاوہ سب غیر ہیں آپ کے لیے. ان سے کوئی زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سب چھوڑ جائیں گے بڑھاپے میں آپ کو. دیکھو جو وجہ ریلیشن کی ہوتی ہے, جب وہ وجہ ختم ہو جائے تو ریلیشن بھی کیا ہو گیا, ختم. کمپنی سے آپ کا تعلق ہے, باس سے, وہ آپ کا باس ہے. کس بیس پہ تعلق ہے, آپ اس کی کمپنی میں جاب کر کے اس کو پیسہ کما کے دیتے ہو. یہ ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس کیا ہے, آپ اس کی کمپنی کے لیے کارآمد فرد ہو. جس دن یہ ریلیشن یہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا, تیل لینے تو بھیجو اس کو. ارے جس دن وہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا تیل لینے. تو یہ جو انکل ہے نا, جو بیچارے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کا جب تک یہ جوان تھے بہت سو سے ریلیشن تھا. سمجھ رہے ہو, بینکوں سے بھی تھا, امریکہ سے بھی تھا, یو کے سے بھی تھا, سعودیہ سے بھی تھا. جب ریلیشن کی بیس ختم ہو گئی, اب آپ 60 سال کے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, اب آپ نہیں کما کے دے سکتے. اب آپ کھانسنے پہ زیادہ, کمپنیوں کا خرچ آپ پہ زیادہ ہوگا. کمپنی کہیں بھائی کل کوئی کے گردے وردے خراب ہو گئے, ہمیں علاج کرانا پڑے گا, پتلی گلی سے نکلو. اب اس کا ارننگ کم ہے, انویسٹمنٹ اس پہ زیادہ. کچھ بھی ہو گیا, جنازہ بھی ہمیں ہی پہنچانا ہے اس کے ملک میں, تو کمپنیاں کہتی ہیں اب اس کو کیا کرو. بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی ٹی بی وی بھی ہو گیا نا, تو پہلے ہی ریٹائر کریں گے آپ کو. بالکل صحیح کرتے. جو ریلیشن کی بیس تھی وہ بیس کیا ہو گئی ہے, ختم. جو رشتے ہوتے ہیں نا, رشتے داری, ان کی ریلیشن کی بیس کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کے جسم کا حصہ ہیں. یہ بیس کبھی ختم. آپ اپنے باپ کو کیوں عزت دیتے ہو, اس لیے کہ آپ کا باپ ہے. باپ ہونا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ اپنی اولاد سے محبت کیوں کرتے ہو, اس لیے کہ آپ کے جسم سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت میں آپ عاق نہیں کر سکتے. بیٹے کو عاق کر دیا جی وراثت نہیں ملے گی. اسلام کہتا ہے جب تک بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی, آپ کا بلڈ ہے وہ, آپ کیسے جان چھڑا رہے ہو اس سے. تو یہ جو بیس ہے نا, یہ بیس نکاح سے, شادی سے وجود میں آتی ہے. سمجھتے ہو یہ کس سے وجود میں آتی ہے؟ اور یہ آپ کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا. فنکاروں کا, اداکاروں کا, اداکاراؤں کا, یہ لوگ آرٹیفیشل ریلیشن پہ بہت زور دیتے ہیں. آرٹیفیشل ریلیشن, مصنوعی ریلیشن. ان کے فینس دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن فینس جس بیس پہ فین بنے ہوتے ہیں وہ بیس بڑھاپے میں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا. کوئی ہیروئن بہت خوبصورت ہے, اس بیس پہ اس کے فین بنے نا, ورنہ وہ تمہاری چاچی لگتی ہے کیا؟ ابے بالی ووڈ کی کوئی ایکٹریسز, کوئی ایکٹر ہے تمہیں بہت اچھی لگتی ہے, ان کی ایکٹریسز آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں گی, تو اچھی لگنے کی بیس کیا ہے؟ ڈانس اچھا کر لیتی ہے, آواز اچھی ہے, ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہے. تو یہ بیس ہے نا ریلیشن کی. جس دن یہ بیس ختم ہوئی تو فین کہاں جائیں گے؟ فین گئے. ظاہر ہے جو بیس, کیونکہ وہ آپ کی ماں تھوڑی ہے, آپ کی بہن تھوڑی ہے, آپ کی خالہ تھوڑی ہے. آپ بولو گے میں کیوں اس پہ عاشق ہوں بھائی, میری کیا لگتی ہے یہ. اچھا ڈانس کرتی تھی, اب ٹھیک تھی, اب ڈانس کرتی ہے تو اس کے مورا ہلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا
ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بھی ٹھمکا لگایا نا اپنی ذمہ داری پہ لگانا, وہ تمہاری زندگی کا آخری ٹھمکا ہو سکتا ہے. اٹیک ہو سکتا ہے, فالج کا کوئی رگ وقت دب گئی تو جس طرف کو کرو ٹھمکا لگایا تھا اسی کو ساری زندگی اسی زاویے پہ رہو گی. پھر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, گلوکار کو منع کر دیتے ہیں, تمہارے فینس دنیا میں بہت ہیں اس لیے کہ بہت اچھا گاتے ہو, لیکن اب اگر آپ نے گایا تو بیچ میں کھانسی آ جائے گی آپ کو. ایڈیٹر کو بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر, ایک دفعہ کھانسی آئے ایڈیٹر ایڈیٹنگ کر کے کھانسی نکال دیتا ہے, لیکن کھانسی زیادہ ہو گانا کم ہو ایڈیٹر کہے گا کیا ایڈٹ کروں میں اس میں, وہ بھی تنگ آئے گا یار کسی اور کے ایڈیٹنگ کا کام لگاؤ میرے ذمہ بس کرو, وہ یہی کرے گا نا. پھر آپ بولو گے تو کھانسی آئے گی آپ کو, آواز میں دم نہیں رہے گا, تو آپ کے فینس کیا ہو جائیں گے مارکیٹ سے شارٹ. ریلیشن کی بیس تھی اچھا گانا, جب اچھا گانے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو ریلیشن ختم نہیں ہے. تو پائیدار ریلیشن باپ کی ہوتی ہے, ماں کی ہوتی ہے. ماں کا ریلیشن ہوتا ہے پائیدار, باپ کا ریلیشن دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی بہو داماد پوتے نواسے بھائی بہن پھپھی خالہ, جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخوات. مجھے ایسا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں, یہ آیتیں دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں, کسی مذہب, نہ ہندو کے پاس نہ عیسائی کے پاس نہ سکھ کے پاس. اسلام ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. کیسی زبردست آیت ہے, ایک ایک رشتے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے مقدس رشتے کون سے ہیں. سب سے پہلے تمہاری ماں نانی دادی کا رشتہ ہے, وبناتکم تمہاری بیٹیوں کا رشتہ مقدس. جب بھی ان پہ نظر ڈالو گے مقدس نظر ڈالو گے, محبت کی ایسی محبت جس میں پاکیزگی ہو, یہ والی نظر ڈالنی ہے ان کے اوپر. وبناتکم واخواتکم سب سے پہلا مقدس رشتہ ماں دادی نانی, امہات میں سب داخل ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے مقدس رشتہ بیٹی پوتی نواسی یہ ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے مقدس رشتہ اخواتکم تمہاری بہنوں کا رشتہ, جو باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو, یہ سب سے مقدس رشتہ ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وعماتکم پھر تمہارے باپ کی بہنیں جن کو پھوپھی کہا جاتا ہے وہ سب سے مقدس رشتہ ہے. یہ ریلیشن بلڈ سے بن رہا ہے, یہ ڈگریوں سے وجود میں نہیں آ رہا, یہ ایجوکیشن کی نتیجے میں نہیں آ رہا. پھر قرآن کہتا ہے وعماتکم پھر تمہاری پھوپھیاں باپ کی بہنیں, پھر وخالاتکم تمہاری ماں کی بہنیں, یہ رشتہ تمہارے لیے مقدم. پھر وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ عورت جس نے بچپن میں تمہیں دودھ پلا دیا ہو, تم نے اس کی چھاتی سے دودھ پی لیا, وہ بھی مقدس رشتہ. واخواتکم من الرضاعہ اس کی بیٹی, ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے جس ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے, حالانکہ وہ دونوں الگ الگ کی مائیں ہیں لیکن ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پی لیا, یہ بھی بہن تمہارے لیے کیا بن گئی ہے, مقدس رشتہ ہے تمہارے لیے. پھر قرآن کہہ رہا ہے وامہات نسائکم تمہاری بیوی کی جو ماں ہے, تمہاری بیوی کی ماں, یہ بھی مقدس رشتہ ہے تمہارے لیے. اس کی طرف بھی نظر کس طرح سے ڈالنی ہے, جیسے ماں کی طرف نظر ڈالی جاتی ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ پھر تمہاری بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو, چونکہ تمہاری بیوی کی بیٹی ہے اگرچہ پہلے شوہر سے ہے, سوتیلی بیٹی ہے, اس پہ بھی مقدس نگاہ ڈلے گی تمہاری, اس پہ بھی شہوت کی نگاہ تم نہیں ڈال سکتے. اور پھر وحلائل ابنائکم تمہارا بیٹا اگر کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو وہ تمہاری بہو بن گئی, یہ بھی کیا ہے تمہارے لیے مقدس رشتہ ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم تو قرآن کہہ رہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن ایک لڑکی سے نکاح کر لیا, جب تک وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اس کی بہن بھی تمہارے لیے کیا ہے مقدس, اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ایسی خوبصورت آیت, ایسا خاندانی نظام, ایسے مقدس رشتوں کو اتنی تفصیل سے خدا کی قسم کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا. کسی مذہب میں یہ آیت نہیں ملے گی آپ کو, نہ ہندوؤں کے پاس, نہ عیسائیوں کے پاس, نہ سکھوں کے پاس, نہ یہودیوں کے پاس, نہ بدھسٹ کے پاس. قرآن A to Z کیسے خوبصورت انداز میں ان رشتوں کو
بیان کرتا ہے یہ رشتے ریلیشن سے بنتے ہیں, بلڈ ریلیشن سے. ان ریلیشن کی بیس نہ سنگنگ ہے, نہ اداکاری ہے, نہ فلموں میں اچھی اداکاری, نہ ڈراموں میں اچھی اداکاری, نہ کسی فلم کا رائٹر بننا, نہ ڈرامے کا رائٹر بننا, نہ اچھی گلوکاری ہے, نہ اچھا کھلاڑی بننا. ان ریلیشن کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن. یہ خون کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. یہ ریلیشن اگر آپ کے نہیں ہوں گے, آپ بڑھاپے میں عذاب والی زندگی گزارو گے, ان ڈگریوں کو لے کے دنیا کو دکھاتے پھرو گے, مگر آپ کو سکون دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے. آج ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, اس نے ہمیں اس نیچرل لائف سے دور کر دیا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی زندگیاں جا کے دیکھو آپ کس عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو نہ دیکھا کرو, ان کی تنہائیوں کو دیکھو جا کے.